तमाम तारीफ़ें, सारी बड़ाइयाँ, बुज़ुर्गियाँ, पाकीज़गियाँ, बुलंदियाँ, बरतरियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसके बारे में हम गवाही देते हैं कि वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। वही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। उसके अच्छे अच्छे नाम और बुलंदबाला सिफ़ात हैं जो उसके शायान शान हैं, कोई उसके जैसा नहीं। और सलातो सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए इस दुनिया में मबऊस फरमाया और उन पर अपनी किताबें, अपनी शरीयतें नाजिल फरमाईं। बिलखुसूस दुरूद व सलाम नाजिल हो इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बारे में हमारा ईमान है। हम शहादत देते हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए सबसे आखिरी नबी और रसूल हैं और आप तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आप सबके रसूल हैं और आप पर ईमान लाना, आपकी पैरवी करना हर इंसान की नजात के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके आले अत्हार पर और सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन पर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी और रसूल की सुहबत के लिए चुना और जिनके तरीक़े और मनहज के मुताबिक दीन इस्लाम को समझना, मानना और उस पर चलना और उसकी दावत देना ज़रूरी है। मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, पिछले खुतबा जुमा में कुरान और हदीस की रोशनी में हमने ये जाना कि जैसे दुनिया में मौजूद तमाम अदियान व मिलल में सिर्फ़ एक दीन और एक मिल्लत बरहक है, बाकी सब बातिल हैं। यानी सिर्फ़ दीन इस्लाम, सिर्फ़ मिल्लत इस्लामिया हक़ पर है, बाकी हर दीन, हर मिल्लत बातिल पर है। उसी तरीक़े से दीन इस्लाम को कैसे समझा जाएगा, दीन इस्लाम को कैसे माना जाएगा, दीन इस्लाम पर कैसे चलना चाहिए, दीन इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसका भी तरीक़ा, इसका भी मसलक सिर्फ़ एक है जो बरहक है, दुरुस्त है। इसके अलावा जितने भी तरीक़े, जितने भी रास्ते, जितने भी मनहज और मसलक पाए जाते हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, वो बातिल पर हैं। आज दीन इस्लाम को समझने के सिलसिले में बहुत सारे मनाहिज, बहुत सारे मसालिक, बहुत सारे तरीक़े और रास्ते पाए जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये सब गलत हैं, सब बातिल हैं। इनमें सिर्फ़ एक मनहज, एक रास्ता, एक मसलक, एक मज़हब, एक तरीक़ा बरहक है और वो ये है कि दीन इस्लाम को
قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، ان کی فہم کے مطابق اسلام کو سمجھا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ صرف یہی طریقہ برحق ہے، صرف یہی ایک مسلک برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں، مناہج ہیں، راستے اور طریقے ہیں، وہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اور اس سلسلے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں دلیلیں دی گئیں اور قرآن و حدیث پڑھ کے سنائے گئے۔ محترم حضرات، دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کے سلسلے میں جو غیر درست راستے، طریقے، مسلک، منہج پائے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جس کو حق سمجھیں گے، جس کو اچھا سمجھیں گے، جس کو درست سمجھیں گے، زیادہ تر لوگ جس کو ٹھیک سمجھیں گے تو وہی ٹھیک ہے، وہی درست ہے، وہی حق ہے۔ لہذا دیکھا جائے گا کہ کس طرف زیادہ لوگ ہیں، کس چیز کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کس جانب اکثر و بیشتر لوگ ہیں، زیادہ تر لوگوں کا رجحان کیا ہے، زیادہ تر لوگوں کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ تو زیادہ لوگ جس کو ترجیح دیں گے، جس کو مانیں گے، ہم بھی اسی کو مانیں گے، ہم بھی اسی کو جانیں گے، ہم بھی اسی کو اختیار کریں گے۔ کچھ لوگوں کی، بلکہ بہت سارے لوگوں کی ایسی ہی فکر ہے، ایسا ہی نظریہ اور ایسا ہی موقف ہے۔ وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، درست اور غیر درست کے درمیان فرق کرنا اور تمیز کرنے کا صرف یہی راستہ جانتے ہیں کہ زیادہ تعداد کس طرف ہے۔ جس طرف زیادہ تعداد ہے وہی ٹھیک ہے، اور جس کے ماننے والے کم تعداد میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہیں۔ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ غلط نہیں ہو سکتے، لوگوں کی اکثریت غلط نہیں ہو سکتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ گمراہ ہوں، زیادہ لوگ غلط پر ہوں، زیادہ لوگ باطل پر ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکثریت کا اعتبار کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ، ایک منہج پایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اس امت کے لوگوں کے درمیان بھی یہ فکر پائی جاتی ہے کہ اکثریت کو دیکھا جائے گا، اکثریت جس طرف ہے اسی کو اختیار کر لینا چاہیے، اسی میں نجات ہے اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ محترم حضرات، آئیے جانتے ہیں کہ کیا یہ موقف، کیا یہ فکر، کیا یہ مسلک، یہ مذہب، یہ طریقہ درست ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثریت کو پیمانہ بنایا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اکثریت کو معیار بنایا ہے حق اور باطل کو جاننے کے لیے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کے لیے؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے کہ جس بارے میں بھی تمہارا اختلاف ہو تو دیکھو کہ زیادہ تر لوگ کس طرف ہیں اور اس کو مان لو، اور جدھر کم تعداد میں لوگ ہیں اس کو چھوڑ دو؟ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس طرح کی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی کوئی تجویز نہیں دی گئی ہے۔ یہ لوگوں نے خود سے اختیار کر لیا ہے، اور یہ پیمانہ، یہ معیار انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، گھر لیا ہے اپنی طرف سے۔ چنانچہ ہم قرآن کی آیتوں کا سرسری مطالعہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا
سرسری مطالعہ کریں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ منہج، یہ راستہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں وہی حق پر، یہ ضروری نہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جس کو چاہتے ہیں، جس کو مانتے ہیں وہی درست، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ کم یا زیادہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، اکثریت اور اقلیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے لیے یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں، خود آپ فیصلہ کیجئے اور نتیجے پر پہنچیے کہ یہ سمجھنا کہ اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا کہاں تک درست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زمین میں موجود اکثر و بیشتر لوگوں کی بات مانو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کا راستہ اختیار کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تو وہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ وہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، خیال کی پیروی کرتے ہیں، یقین ان کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جس طرف ہیں وہی حق پر ہے، وہی درست ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کی اکثریت لوگوں کو گمراہ کرنے والی ہے۔ ان کے پاس یقین نہیں ہوتا، ان کے پاس گمان ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، وہ اپنے اندازے کے مطابق تصور کر لیتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق کسی ایک چیز کو، کسی ایک رائے کو مان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، حق کی جستجو نہیں کرتے ہیں، حق کی تلاش نہیں کرتے ہیں، صحیح اور غلط میں اصل فرق کس بنیاد پر ہونا چاہیے اس کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اکثریت حق کا معیار نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی ضروری نہیں کہ جس طرف زیادہ لوگ ہیں وہی حق پر ہے۔ یہ آیت اس کا انکار کرتی ہے، اس پر رد کرتی ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا یہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی ہے، اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ اکثریت کے پیچھے جایا جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ہی گمراہ ہوں، جیسا کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے ہیں اس لیے حق سے دور ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، فهم معرضون، اور اس لیے وہ حق سے دور ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اکثریت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ قانون غلط ہے۔ اکثریت کوئی پیمانہ نہیں ہے، زیادہ تر لوگ جو حق سے دور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگ جس طرف ہیں اسی طرف چلا جایا جائے؟ یہ تو گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، سورہ روم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ صرف یہ جو دنیا کی زندگی کا ظاہری حصہ ہے صرف اس کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ اکثر لوگ دنیا کے بارے میں ہو سکتا ہے زیادہ جانتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آخرت میں سے وہ غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اکثر لوگ صرف دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کے بارے میں وہی لوگ زیادہ جانتے ہیں،
आखिरत से करीब वही लोग ज़्यादा हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमा रहा है। अगली आयत देखिए, सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्न ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ। अक्सर लोग सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं, और गुमान के बारे में सही बात यह है कि इससे हक हासिल नहीं होता। गुमान यकीन से आगे नहीं बढ़ सकता। गुमान के ज़रिए, ख्याल के ज़रिए हमारी ये राय है, मैं ये समझता हूँ, इससे कोई हक पर नहीं पहुँच सकता। हक है किताब व सुन्नत, हक है फ़हम सहाबा, अक्सरियत का कोई एतबार नहीं। मेरा दिल करता है कि अक्सर लोग इस तरफ हैं तो यही बेहतर होगा, इसका कोई एतबार नहीं इस्लाम के अंदर। अगली आयत देखिए, सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद शिर्क करते हैं। अक्सर लोगों का यही हाल है कि अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद शिर्क करते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। दुनिया के अक्सर व बेशतर लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि इस कायनात का वही खालिक है, वही राज़िक है, वही मालिक है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है। ये ईमान है अक्सर लोगों का। लेकिन अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, उसके सिवा किसी और की इबादत दुरुस्त नहीं है। जब इसकी बारी आती है तो अक्सर लोग इस बारे में गलत रुख पर हैं। अक्सर लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत और पूजा करते हैं। तो एक तरफ अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि वही राज़िक, वही मालिक, वही खालिक, लेकिन दूसरी तरफ इस पर ईमान नहीं रखते कि वही माबूद बरहक है, उसकी सिवा दूसरा इबादत के लायक नहीं है। तो इससे भी मालूम हुआ कि अक्सर लोग गरचे ईमान का दावा करते हों, ज़रूरी नहीं है कि वो हक पर हों। ज़्यादातर लोगों का यह है कि ईमान रखने के बावजूद वो शिर्क पर होते हैं। तो इससे भी मालूम हुआ कि अक्सरियत कोई पैमाना नहीं, अक्सरियत कोई मेयार नहीं। इसी तरीके से आगे बढ़िए, सूरह सबा आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर। मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे, फरमाबरदार बंदे, इताअत गुजार बंदे बहुत ही कम हैं। वक़लीलुन, कलील का मतलब समझते हैं सब लोग, कसीर का उल्टा है। वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में से शुक्रगुजार, फरमाबरदार कम ही लोग हैं। इससे भी मालूम हुआ कि ज़्यादा लोग हक़ पर हों ये ज़रूरी नहीं, ये कोई पैमाना ही नहीं है। अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मेरे मानने वाले, मेरे इताअत गुजार, मेरी फरमाबरदारी करने वाले कम तादाद में लोग होते हैं। इसी तरीके से देखिए, सूरह इसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा, कि हमने इस कुरान मजीद के ज़रिए से मिसालें दे कर, हिकमतें बताकर लोगों को समझाया है, लोगों को नसीहत की है। तरह तरह की मिसालें हमने दी हैं। अल्लाह फरमा रहा है, कुरान का मुताला करो, इसमें तरह तरह की हिकमतें हैं, तरह तरह की नसीहतें हैं, तरह तरह की मिसालें हैं लोगों को समझाने के लिए। फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते, अक्सर लोग इनकार करते हैं, अक्सर लोग यकीन नहीं करते हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अक्सर लोग हक़ पर हों ये ज़रूरी नहीं, बल्कि जितनी भी आयतें हमारे सामने आ रही हैं उससे मालूम हो रहा है कि अक्सर लोगों में गुमराही पाई जाती है। ज़्यादातर लोग गुमराह होते हैं, गलत पर होते हैं। तो कम या ज़्यादा का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से सूरह एक और आयत है कुरान में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सूरह मोमिनून की आयत है, बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हकीकत यह है कि उनके पास हक़ पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद उनमें से अक्सर लोग हक़ को पसंद नहीं करते। साफ आयत है, अक्सर लोग हक़ को पसंद करने वाले नहीं होते। हक़ को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, हक़ के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हक़ को पसंद नहीं करते। बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं इसकी। हक़ सामने है फिर भी ठुकरा देते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, पसंद नहीं करते हैं।
نہیں، اکثر لوگ جس طرف ہے وہی صحیح ہے، اور بہت ساری وجوہات، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اکثر لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ محترم حضرات غور کیجئے، یہ تمام آیتیں ہمارے سامنے اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہماری یہی رہنمائی کرتی ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جس طرف ہیں وہی درست، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری امت تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے، سوائے ایک فرقہ کے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے یا زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ ایک طرف 72 فرقے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ایک طرف ایک فرقہ ہے جو جہنم سے نجات پائے گا۔ تو حق کس کے ساتھ ہوا؟ درستگی کس کے ساتھ ہوئی؟ یہ قاعدہ کہاں گیا کہ اکثر جس طرف ہیں وہی حق پر ہیں؟ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، نجات پائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ قاعدہ، یہ کلیہ رہا ہی نہیں کہ اکثریت جس طرف وہی صحیح ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زیادہ تر لوگ جہنم میں کیوں جاتے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ حق پر ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اکثر لوگ جہنم میں نہیں جاتے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ جو لوگوں نے پیمانہ بنا لیا ہے کہ جس طرف زیادہ تر لوگ ہیں اسی طرف جائیں گے، بالکل غلط ہے۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ جمہوری نظام میں ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اسلام الہی نظام ہے، جمہوری نظام نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کو گنا جائے گا، نہیں، بلکہ اس میں کتاب و سنت کو دیکھا جائے گا کہ کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین کو دیکھا جائے کہ ان کا اس سلسلے میں کیا موقف تھا، کیا مسلک تھا، اسی کو اپنایا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں۔ اور عقل اور منطق بھی یہی کہتی ہے محترم حضرات۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں ہمیشہ کون لوگ زیادہ رہے ہیں؟ اچھے لوگ یا برے لوگ؟ ہدایت یافتہ لوگ یا گمراہ لوگ؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے۔ آج بھی دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ اچھے یا برے؟ زیادہ لوگ نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں؟ فیصلہ کیجئے آپ ہی لوگ۔ زیادہ لوگ اچھائی پر ہیں یا برائی پر ہیں؟ سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ اگر یہ قاعدہ بنا لیں گے کہ جس طرف زیادہ لوگ وہ درست، جس طرف کم لوگ وہ درست نہیں، تو پھر ذرا سوچئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان حق پر نہیں ہیں، اس لیے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے۔ 7 ارب لوگ دنیا میں ہیں تقریباً آج۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 1 ارب، 1.5 ارب، 2 ارب، باقی 5 ارب غیر مسلم ہوئے۔ تو کیا یہ قاعدہ فٹ ہوگا کہ اکثریت جس طرف وہی حق پر؟ تو پھر اس کا مطلب کہ مسلمان غلط مذہب پر ہیں، غلط دین پر ہیں۔ تو محترم حضرات، سوچنے کی بات ہے، سنجیدگی سے سوچئے اور غور کیجئے، جذبات میں نہ آئیں، سنجیدگی سے سوچئے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں کو سمجھنے کا معیار کیا ہے۔ اکثریت معیار نہیں ہے، اکثر و بیشتر جس طرف وہ صحیح، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کس کو حق قرار دیا ہے، رسول نے کس کو حق قرار دیا ہے، وہی حق ہوگا۔ صحابہ کرام کس راستے پر تھے، وہی حق پر ہوگا۔ سلف صالحین کا منہج کیا تھا، وہی حق پر ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس طرف زیادہ ہیں، کس طرف کم ہیں۔ کم اور زیادہ کو نہیں دیکھا جائے گا، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ ممکن ہے کہ کبھی زیادہ ہوں، کبھی کم ہوں، لیکن یہ اعتبار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کم اور زیادہ کا۔ آپ دیکھیے، انبیاء کرام پر ایمان لانے والے لوگ کتنے تھے؟ زیادہ وہ تھے جو ایمان نہیں لائے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے جو ایمان نہیں لائے، جو گمراہی پر رہے، کفر و شرک پر رہے۔ بہت کم لوگ ایمان اور توحید کو اپنائے۔ سوچئے، غور کیجئے
نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی دعوت کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ اکثر لوگ دنیا میں باقی رہے یا اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کر دیا؟ سوچئے، غور کیجئے، سمجھنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے نبی آئیں گے کہ جن کے ماننے والے صرف ایک ہوں گے، 2 ہوں گے، کچھ ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے ماننے والے کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم یا زیادہ یہ معیار نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس مسئلے پر آپ لوگ ضرور غور کریں گے۔ حق کے راستے پر رہنا ہے، ہدایت کے راستے پر رہنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، صحابہ کرام کا طرز کیا تھا، یہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ زیادہ کس طرف ہیں، کم کس طرف ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے منہج، سلف صالحین کے طریقے پر دین اسلام کو سمجھنے، دین اسلام کو ماننے، اس پر چلنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلک ہیں، منہج ہیں، طریقے اور راستے ہیں، ان سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں نجات حاصل ہو، ہم ہدایت پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔